अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे इसराइली फौज ने गजा में 2 साल तक खून की होली खेलने के बाद जो है वो जंगबंदी का मुआहदा किया और अब उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर एक मरतबा फिर जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो इसराइली वज़ीर दिफा है उसकी हटदर्मी भी बरकरार है। उन्होंने अपनी फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, वरना खित्ते के अमन को संगीन जो खतरात हैं वो भी लाहक हो सकते हैं। मजीद बात करें तो वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हमने कोई रोना धोना नहीं किया और ना ही किसी से कोई मदद मांगी है। मैंने करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए। लोग आज पंजाब की तरक्की की मिसाल दे रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी की वज़ारत जो है वो पहला इंतजामी इजलास हुआ है और 3 MPO के तहत गिरफ्तारी पर पाबंदी और कई जो अहम ऐलानात हैं वो भी किए गए हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे गजा के हवाले से। 2 साल तक इसराइली जो फौज है उसने गजा में खून की होली खेली और उसके बाद हमने देखा कि हाल ही में जंगबंदी का एक मुआहदा हुआ और उसके बाद एक बार फिर जो है वो इसराइल की जानिब से जो हमले हैं वो शुरू कर दिए गए हैं गजा पर। कैसे देखते हैं इस जंगबंदी के बाद इन हमलों को? देखिए मिसबा, ये तो एक्सपेक्टेड थे और बात ये है कि हमारे इवन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर जिस तरह का मुगालता फैलाया गया इस हवाले से हमारी लीडरशिप की तरफ से, मेरा ख्याल है इस हमले के बाद तमाम हालात जो हैं वो सबके सामने आ चुके हैं और ये इजराइल जो है इसकी बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है और ये जो मुस्लिम उम्मा है इसमें ट्रैप हुई है और इंटेंशनली कुछ तो लोग ट्रैप हुए हैं, बल्कि जो लीडरशिप है उसने मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप है उसने अवाम को ट्रैप किया है और इसे मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाया है। हालात ये हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जब ये कहा जा रहा था कि जनाब एक बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है जी, वहाँ इब्राहिम अकॉर्ड के तहत सीज फायर हो गया है और यहाँ गोया ऐसे है कि मिठाइयाँ बांटी जा रही थी मुस्लिम नवाज की जो गवर्नमेंट है उसके जो जोमा है, और आज भी ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए जी, जब फलस्तीन के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, जब गजा के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां अमन हो गया है, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है और वो सड़कों पर आ गए हैं और उसी चक्कर में जो सानिया है मुरीद के सबके सामने आया, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक तो ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया और वहां जो खून गिरा सड़कों के ऊपर उसमें इंक्वायरियां होती रहेंगी। बहरहाल उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया और आपकी जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बहुत ज्यादा आवाज उठा रही हैं। सही। तो बहरहाल इसके अंदर जो अगर आप बात देखें, हम गजा की तरफ चलते हैं, कमिंग टू द चीज, गजा के अंदर देखें मिसबा बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हुआ है और प्लानिंग ये हुई है कि पहले तो उन्होंने टेक्निकली, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने अपने जो कैदी थे वो वापस लिए ताकि उनका इंटरनल प्रेशर जो है वो जो है इजराइल के जो नेतन्याहू के ऊपर उसके जो अपनी जो राइट विंग के लोग हैं प्लस उनकी आवाम का जो प्रेशर है वो किसी तरीके से कम हो, उसमें वो कामयाब हो गए। और उसके बाद जो उन्हें अटैक किया जा रहा है, उन्होंने इस वक्त जो गजा पे फौरी तौर पर पे दर पे अटैक्स किए और बहुत सारी फिर शहादतें हुई हैं। उसके बाद वो अपने मुल्क में नेतन्याहू एक हीरो की तौर पर सामने आए हैं कि जिसने एक कामयाब डिप्लोमेसी के जरिए ना सिर्फ बर्बाद किया, तो उनके राइट विंग के लोग हैं जो ज़ायनिस्ट हैं वो खुश हैं इस बात पर कि उन्होंने जो वो चाहते थे कि गजा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, उनका हर जगह खून बहे, तो वो खून बहा, उनकी इमारतें, उनकी मसाजिद, उनके हस्पताल बर्बाद कर दिए गए। प्लस ये करने के बाद उन्होंने अपने कैदी भी वापस ले लिए, पूरी दुनिया को बेवकूफ भी बनाया, एक मुआहिदा बराए नाम एक मुआहिदा कर लिया सो कॉल्ड। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये एक सो कॉल्ड जो है अकॉर्ड है और इस पे अमल दरामद नहीं होना, बल्कि बहुत प्लानिंग के साथ किया ये गया है कि इसके अंदर उन्होंने तमाम गजा का, जो मैं समझता हूँ ये ट्रंप का वही एक प्लान था जो ट्रंप ने शुरू में अनाउंस किया था जब वो प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने वो प्लान दिया था कि जिसके तहत ये था कि गजा जो है, और उसमें वो इजराइल की पैटिंग भी करते रहे, असला भी देते रहे और कहते रहे कि गजा जो है इसकी हम तामीर नौ करेंगे
اور یہاں جتنی آبادی ہے اس کو نکال دیں گے یہاں سے. صحیح. اور جب نکال دیں گے تو اس کو مسلم امہ کے جو ممالک ہیں خاص طور پر مصر اور اردن کو اور سعودی عرب کو وہ کہتے رہے کہ جی آپ لے لیں, ٹھیک ہے, اور یہ اب علاقہ ہمارا ہے. صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم ممالک جو ہے جس میں سعودی عرب, اردن اور مصر وغیرہ ہیں, وہ جو تعمیر نو ہوگی اس کے پیسے بھی دیں. اچھا, اس میں چھوٹی سی جو بات آئی کہ ایک تو بے دریغ قتل ہوا اور مسلم امہ کے جو لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے اور اس قتل عام کو دیکھتے رہے. میرا خیال ہے یہ سارا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے اور بڑی ڈیٹیل پلاننگ ہے اس کے. اچھا, ایسے صاحب ایک طرف تو جو ہمارے وزیر اعظم ہے وہ ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبہ کر رہے ہیں جس کا جو دارالحکومت ہے وہ القدس شریف ہو. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ یروشلم میں جو امریکی سفارت خانہ قائم کرنے والے ٹرمپ ہیں جنہوں نے غزہ امن پلان دیا ہے, وہ اس غزہ امن پلان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ غزہ امن پلان نہیں ہے, یہ غزہ قبضے کا پلان ہے, مکمل قبضہ. تو یہ تو پوسیبل نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس طرف بھی حمایت کریں اور دوسری طرف بھی آپ. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خوشی سے سیلوٹ کر رہے تھے ایک ایسے شخص کو جو یہ کہہ رہا تھا اسرائیل کو کہ جناب انہوں نے وہ اسلحہ بھی ہم سے مانگا ہے, ہم نے انہیں ہر طرح کا اسلحہ دیا ہے, انہوں نے وہ اسلحہ بھی مانگا ہے جس کا ہمیں بھی علم نہیں تھا. ایسے ہی پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسلحے کا صحیح استعمال کیا. اسرائیل نے وہ اسلحہ غزہ میں استعمال کیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ 25-30 ہزار جو معصوم بچے, فرشتوں جیسے بچے, ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے. عورتیں, با پردہ عورتیں, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پوری دنیا میں آج احتجاج ہو رہا ہے. وہاں پر جو نوجوان جو تھے ان کا مستقبل کیا تاریخ ہونا تھا, ان کے اوپر جو حیات ہے وہ تنگ کر دی گئی. صحیح. اور ایک جہنم بنا دیا گیا غزہ کو, اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا. اور جب یہ سارا پلان ہو رہا تھا, جو سارا امپلیمنٹیشن اس پلان پہ ہو رہا تھا, تو اس وقت مسلم امہ کی لیڈرشپ جس میں سعودی عرب, ایون پاکستان, ایون قطر, ایون اردن, ایون مصر, یہ تماشا دیکھتے رہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں تھوڑی سی ایک امید ضرور بندی تھی کہ جناب جب پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید پاکستان آج ایک ایسا رول پلے کرے گا سعودی عرب کے بالکل کارنر پہ جا کر, بالکل اسی سرحد کے پاس جو اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے, ہمارے میزائل لگیں گے, ہماری فوج وہاں جائے گی اور پھر ہم اسرائیل کو ایک سبق سکھائیں گے جو اس نے جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے اس وقت. اچھا خیر, ایک دم ٹیبل ٹرنز ہوئی اور پتہ چلا یہ تو سارے ساتھ ہیں. اور پھر ایک آپ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کس چکر میں جا کے جو ہے ٹرمپ کو سیلوٹ کر رہے تھے. یعنی 25 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر جو ایک ایٹمی قوت ہے, وہ تمام سفارتی طریقہ کار کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ایسے ایکٹ کر رہا تھا جسے دیکھ کر یقیناً افسوس کے ساتھ ساری مسلم امت سوچنے پر مجبور ہو گئی. ایون وہاں پہ جو یورپین یا دیگر ممالک کھڑے تھے ان کے سربراہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا لیول ہے. یورپ کے اندر اس پر باتیں شروع ہو گئیں کہ جو بوٹ پالش والے لفظ ہیں, اس طرح کے پروگرامز وہاں پر ہوئے. اچھا, ہمیں بہرحال میں اس پہ آگے مزید نہیں جاتا, لیکن بتایا یہ گیا کہ جناب امن ہو گیا. امن کو کتنے گھنٹے گزرے ہیں اور پھر اسرائیل جو ہے اس نے اپنے پوری بھیانک اور ہیبت ناک جو اس کی شکل ہے, شیطانیت جو ہے, وہ ایک ڈیول ہے نیتن یاہو, اس نے آج پھر وہ قتل عام کیا. پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ جو غزہ ہے, غزہ کا جو شمالی غزہ اور سینٹرل غزہ سے پہلے دھکیلا گیا جنوب کی طرف, جو وہاں کے جو لوگ تھے, اور ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جاتی رہی. اور پھر اتنا کیا گیا پچھلے دنوں میں کہ جو کیمپس جنوب میں یعنی ساؤتھ میں بنے ہوئے تھے ان پر بھی اٹیکس کیے گئے تاکہ یہ کسی طریقے سے مصر کی طرف چلے جائیں. اور ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے سمندر ہے, ایک طرف اسرائیل موجود ہے, دور آگے ویسٹ بینک ہے, لیکن آپ کے بالکل ساؤتھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ مصر کی سرحد تھی جو اس نے بند کی ہوئی تھی. تو ان کے لیے تو غزہ جو ہے باقاعدہ طور پر نہ صرف ایک جیل بن گیا بلکہ ایک لیونگ ایسی پلیس بن گئی, ہیل بن گئی, جو کہ ٹرمپ نے اب اس کے میرا خیال اپنے وہ چھپا نہیں سکتے اپنے اس کی جو میلس ہے, جو اس کے اندر وہ جو کینہ ہے ہمارے مسلمانوں کے خلاف, جس میں وہ کہتا تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بناؤں گا. ابھی جو کچھ ہوا, اور اس میں آج پھر کہوں گا, اس میں سب سے زیادہ حماس کا کردار بھی بڑا عجیب و غریب رہا ہے. صحیح. اگرچہ کہ وہ پلے کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کی جنگ لڑ رہی ہے, لیکن انہوں نے کیسا معاہدہ کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ ضرور شہید ہوئے, لیکن آج وہ لیڈرشپ پھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم پھر جا کے معاہدہ کرتے ہیں. اپنے لوگ مروا بھی رہے ہیں اور پھر جا کر وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ ہمیں صرف یہی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو, یار جانیں بچاؤ بس, تو یار وہ مار دیں گے. یعنی ان کا کوئی ہاتھ نہیں روک رہا اور مظلوم لوگوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے. آج پورا امریکہ جو ہے ٹرمپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے.
اور وہاں پر اتنی شرمناک قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی ترجمان آتی ہے تو وہ پریس کو ایک کویشچن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس نے سارا کچھ کیا, وہ کہتا ہے تمہاری ماں نے کیا. یعنی پوری دنیا کے اندر جو طریقہ کار لیڈرشپ اپنا رہی ہے, امریکنز اپنا رہے ہیں, یورپین اپنا, وہ نہ تو سفارتی سطح پر آپ کہتے ہیں کہ نہ وہ لینگویج سفارتی سطح کے اوپر کوئی لینگویج ہے, نہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اخلاقی طور پر آپ کہہ لیں, یا دنیا کے جو قوانین ہیں جو قومیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, ایک سیٹ پیٹرنز ہیں, سیٹ پرنسپلز ہیں, اس سے ہٹ کر ایک عجیب انداز میں سارا سلسلہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنے ہیوج جو ہیں اس وقت امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں, اور وہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں ٹویٹر کے اوپر جو اس کا جواب دیتے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہی از اے سین پرسن. یہ ذہنی طور پر ایک نارمل آدمی بھی ہے. حماس جو ہے وہ غزہ کے عوام کی اصل نمائندہ اسے سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو مذاکرات یا بات چیت ہوئی, یہ اس حماس, وہ ان کا سربراہ کون تھا, اور وہ یہی حقیقی معنوں میں یہی والی حماس تھی جس کے ساتھ یہ جنگ بندی کی بات بھی ہوئی, پھر اسی جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے, تو وہ کیسے مذاکرات اور کیسی جنگ بندی؟ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی, یہ بات ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 60-65-70 ہزار یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, اس ملبے کے نیچے پتہ نہیں کتنے لوگ اور دفن, جب یہ عمارتیں اٹھائی جائے گی کتنے ہیں. تو مروانے کے بعد آپ نے ایک ایسے معاہدے کی طرف حماس آئی کہ یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. پھر حماس کا یہ جو معاہدہ ہے ابھی وہ بھاگی جا رہی ہے, اور پھر اچانک وہ آتی ہے. مجھے تو حماس کے جو لوگ ہیں ان کی اگر آپ یونیفارمز دیکھیں تو وہ بالکل ایسے تر و تازہ, بالکل صاف ستھرے, جبکہ جو غزہ کے لوگ ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ بھوک سے اور افلاس سے ان کی بری حالت ہے. ان کا نہ وجود نہ ان کی اپیرنس آپ کو صحیح نظر آتی ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. لیکن وہ جو حماس جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جنگ کر رہی ہے, ان کی یونیفارمز دیکھ لیں, ان کا اسلحہ دیکھ لیں, وہ ایسے جیسے فریش ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ یار یہ کیا سارا سلسلہ چل رہا ہے. آج جب کچھ ہوا ہے, حماس کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ جو نہیں مانتے, یہ جو جنگ بندی کو نہیں مانتے, کیونکہ پھر ہو گیا. اچھا پھر وہ بھاگے جا رہے ہیں. مطلب حماس کس کے اشارے پہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اگر تو یہ کہا جاتا کہ جناب اسرائیل کو اس لیے ہم نے بنایا کہ وہ قتل عام نہ کرے, وہ تو کر رہا ہے ایسے ہی ہے. وہ تو چاہے شہباز شریف صاحب جا کے آپ سلوٹ کر دیں ٹرمپ کو, یا جو ہے سعودی عرب کی لیڈرشپ کر دے, یا مصر کی لیڈرشپ جا کے آگے, مجھے تو یہ لگتا ہے پاؤں بھی پکڑ لینا تو انہوں نے باز نہیں آنا. اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ساری کی ساری, وہ یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پہلے نارتھ غزہ, پھر جو سینٹرل غزہ, اور اب ساؤتھ رہ گیا ہوا. اور جب چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 سے 4 دن بلکہ 48 گھنٹوں کے اندر وہاں سے ایسی فوٹیجز آ رہی تھی جسے دیکھ کر مجھے تو بہت کلیئر لگ رہا تھا کہ یہ اسرائیل کو جواز دیا جا رہا ہے کہ وہ اٹیک کرے. وہ کیا کہ وہاں حماس جو تھی وہ دکھائی گئی کہ وہ مخالفین کو مار رہی ہے, پھر حماس کی وہاں ایکٹیویٹی دکھائی گئی غزہ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا گیا کہ جی حماس جو ہے وہاں فائرنگ کر رہی ہے, اور حماس پہ الزام لگا کر اور اسرائیل نے دوبارہ اٹیک شروع کر دی. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرمپ کا جو باقی ایجنڈا ہے کہ جناب یہ جتنے باقی رہ گئے ہیں یا تو یہ مار دیے جائیں گے یا یہ کسی اور ملک ان کو ایکسپٹ کر لیں. اچھا سر, اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. جب تک مسجد اقصی سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ختم نہیں ہو جاتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر جو فلسطین میں امن قائم ہو جائے گا, یا جو امن معاہدے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ابھی اس معاہدے میں, وہ کہاں ہے؟ نہ وہ کاغذوں میں ہے, نہ وہ پوائنٹس میں ہے, نہ اس کی طرف سے کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اس روڈ میپ کی طرف کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. الٹا یہ ہوا ہے کہ ساروں کو یعنی آپ اسرائیل کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے, اس کے ظلم کو ٹرمپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جو معاہدہ ہے ایون اس میں دیکھیں ایک طرف کہا یہ جا رہا تھا کہ ٹرمپ نے معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ اور پاکستان نے کیا ٹرمپ کے ساتھ. اب ٹرمپ کا اسلحہ ہے, ٹرمپ ساری ایفرٹ کرتا ہے, اور پیسہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ $1 ٹریلین پچھلے دنوں کون دیتا ہے؟ سعودی عرب. پیسے کون دے رہے ہیں؟ قطر. اس سے ان کے اسلحے کی انڈسٹری چلتی ہے, اس اسلحے کی انڈسٹری سے ٹرمپ جو ہے ویپنائز کرتا ہے اسرائیل کو, اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے تو میں سے جو بڑا عجیب و غریب اسلحہ بھی مانگا لیکن میں نے تمہیں دیا, اور تم نے کام بہت اچھا کیا. کام یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو پیسہ تھا سعودی عرب کا, جو پیسہ تھا قطر کا, جو پیسہ تھا دبئی کا, اس سے جو ہے ٹرمپ نے اپنی انڈسٹری چلائی اسلحے کی, اور اس اسلحے کے ساتھ جو غزہ کے بچے مارے جا رہے ہیں, غزہ کی عورتیں ماری جا رہی ہیں, جو آج بھی اٹیک ہوا ہے اس میں وہی پیسہ سارا شامل ہے پیچھے بیک اینڈ پر. اور پھر اگر آپ دیکھیں آپ ٹرکی کا, ہمیں مسلم امہ کا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. مثلا ٹرکی جو ہے یہ بہت زیادہ جو کلیمنٹ ہے, ٹرکی کے اندر سے
آپ یہ دیکھیں کہ ایک پائپ لائن آئل کی گزرتی ہے جو اسرائیل کو جاتی ہے اور ایک اور مسلم ملک سے آتی ہے. ٹرکی نے سارے عرصے کے دوران اس کو بند نہیں کیا. 40% آئل کی جو ضرورت ہے, تیل کی جو ضرورت ہے, پیٹرول کی جو ضرورت ہے اسرائیل کی, جو اس کے ٹینکوں میں پڑتا ہے, جو اس کے جہازوں میں پڑتا ہے, جس سے گاڑیاں چلتی ہیں تو اس کے میزائل ساتھ چلتے ہیں, وہ سارا کا سارا ایک مسلم ملک سے آتا ہے اور وایا ٹرکی سے آتا ہے. پیسہ سعودی عرب دے رہا ہے امریکہ کو, پیسہ دے رہا ہے قطر دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دبئی والے دے رہے ہیں. اچھا, یہ سارا کچھ عمل ہو رہا ہے اور مصر جو ساتھ بیٹھا ہے اس نے اپنی جو ہے سرحد بند کی ہوئی ہے تاکہ کوئی ادھر آ نہ سکے اور ادھر بمبارمنٹ میں مرتے رہے. یعنی بڑی پلاننگ کے ساتھ, بڑی خوفناک طریقے کے ساتھ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑی آپ حماس کو بھی دیکھ لیں, آج میں کھل کے بات کروں گا, حماس کو دیکھ لیں کہ حماس نے جب پہلا اٹیک کیا تو اس کے بعد کیا ہوا, پورا غزہ برباد ہو گیا اور شہادتیں لاکھوں تک پہنچ گئی. یعنی 1 لاکھ تو تقریباً ہے, اور ملبے کے نیچے پتہ نہیں ڈیبری کے اندر کتنے لوگ اور ہیں. اچھا, وہ ہیں, اور اس کے بعد کوئی ختم ان اینڈنگ سین چل رہا ہے. اور انہوں نے پورا غزہ کیا, ویسٹ بینک بھی سارا آلموسٹ ادھر بھی یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. اس درمیان میں حماس کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچایا. یعنی ایک ماضی کے اندر آپ گئے نا تو پی ایل او جب تھی تو ایون اسرائیل کے اندر اٹیکس ہو جایا کرتے تھے, خود کو بمبار جاتے تھے جن کے اوپر اتنا ظلم جاری 100 سال سے ظلم قوم سہ رہی ہے, تو وہ پھر جا کے اپنے دفاع کے لیے وہ جاتے تھے, وہ جا کے اٹیک کرتے تھے. حماس اس سارے پیریڈ کے دوران ایک بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے. جو آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ شاید تھوڑی بہت ہی آپ کو نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر اور کلیم نظر آتے ہیں, لیکن اسرائیل کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اب اگلا فیز شروع ہو گیا. اگلا فیز یہ شروع ہو گیا ہے کہ ان مذاکرات کے بہانے, ابھی دیکھیں نا, آپ نے مذاکرات کیے, اچھا جی حماس نے کر لیا, اوکے آپ نے کر لیا جی, سلوٹ بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. یہ بھی ایک بہانہ بنا کے, یعنی حماس کو آگے رکھ کر حماس کا وہی رول ہمیں نظر آتا ہے جو ماضی کے اندر ہمیں داعش نظر آتی تھی. داعش ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جو کہ جنرلی اگر آپ اس کو ریسرچ کریں, اس پہ سرچ کریں, تو داعش بنانے والے بھی امریکنز ہیں, اسرائیلی ہیں, اور یہ ساری جو دنیا کی آپ سمجھے جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کی تیار کرتا تھی. داعش نے کبھی بھی, اس کا ثبوت یہ ہے کہ داعش نے کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے لڑتی ہے, مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہی ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے, لیکن حملے وہ لبنان میں کرتی ہے, حملے وہ شام میں کرتی ہے. ایک خراسان, داعش خراسان بنی تو وہ آ کے, یعنی وہ مسلمانوں پر ہی اٹیک کر رہی ہے. اور ان کا اگر آپ ویپن دیکھیں تو وہ آپ کو جدید ترین ویپنز نظر آئیں گے, ان کی آپ یونیفارم دیکھیں تو جدید ترین اور اسلحہ بڑا نیا, ایسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جب یہ 11 سال کی جنگ رہی ہے, امریکہ آیا ہوا تھا, تو چلے امریکہ کے پاس تو سارا اسلحہ ہر طرح کے ویپنائز ہوئے تھے, ان کے پاس عام لیٹسٹ ویپن سے, ان کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز تھی, لیکن ان کے مقابلے میں جو وہاں کے لوکلز لڑے تو ان کے پاس ہم نے دیکھا کہ کوئی باقاعدہ لباس بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک وہ انہوں نے گن پکڑی ہوتی تھی, ان کی جوتیاں عام سی تھیں اور بلکہ بوٹ بھی نہیں ان کے پاس ہوتے تھے. لیکن یہاں داعش کو ہم نے دیکھا کہ بہترین شوز انہوں نے پہنے اور سارے امریکن سٹائل میں ہیں, ان کی وردی, ان کا سٹائل, اور وہ مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے تھے. اسی طرح اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ حماس پہلا اٹیک اور اس کے بعد پورا غزہ برباد. ایسا سب اب سیکنڈ جو ہے میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, سیکنڈ یہ ہے کہ اب جو باقی رہ گئے ہیں 20-25 ہزار لوگ جو کہ ٹرمپ چاہتا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا ابھی معاہدے کے اندر کہ ان کو واپس جانے کی اجازت مل جائے گی, یہ ابھی چلے جائیں گے اور جا کے اپنے علاقے بات کریں گے. اب یہ بمبارمنٹ بتاتی ہے کہ اسرائیل تو اس طرح کے کسی پلان میں نہیں ہے, ابھی تک اس نے اپنا وڈرال بھی نہیں فوج کا کیا, اور آج وہ پھر قتل عام وہاں پہ کر رہا ہے. اچھا, ابھی چونکہ یہ اس قتل عام سے ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا قبل از وقت تھوڑا ڈیولج ہو گیا یا سمجھے ایکسپوز ہو رہا ہے. تو ابھی پنجابی میں کہتے ہیں نا جی گونگلوں تو مٹی جھاڑنی, تو اس کو جھاڑنے کے لیے ابھی وہ امریکن نمائندے بھی پہنچ گئے ہیں جی, حماس کو بھی بلا لیا گیا ہے کہ جی یہ سیز فائر ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھو گے بڑی پلاننگ کے ساتھ وہاں ایسے حالات بنا دیے جائیں گے کہ ایک سٹیج پر ایسی سچویشن آ جائے گی جس کے اندر یہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ علاقہ بھی آپ چھوڑ دیں, کیونکہ اسرائیل اس کا کمپلیٹ آکوپیشن چاہتا ہے. اور یہ جو سارا آپ کا ابراہیم ایکارڈ ہے, میں پہلے بھی کہتا تھا, میں اب بھی کہتا ہوں, میں کہتا رہوں گا
وہ یہ ہے کہ جناب یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک جب اس معاہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کی جنگ بندی کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ حماس جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا خود کا کردار ہی بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے، اس حماس کو ہی غیر مسلح کر دینے سے یا پھر اس کو ختم کر دینے سے اگر یہ بھی حل نہیں ہے، جنگ تو دوبارہ اسی طرح حماس کو غیر مسلح نہیں کیا جائے گا. حماس کا آپ دیکھ لیجئے گا، حماس ہو یا کوئی اور نام بعد میں بدل دیا جائے، حماس ایک ایسا باغی بن کر آپ کے سامنے آئے گا، دنیا کے سامنے آئے گا کہ اسرائیل امریکہ کہے گا کہ آج وہ دیکھیں جی ہم نے یہاں سے ان کو نکالا ہے، انعام کیا یا بھاگ گئے ہیں تو یہ مصر میں پہنچ گئے. انعام کرنے کا مطلب وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ یہ نہیں کریں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پھر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی بہانے سے اچانک کسی دن پتا چلے گا حماس مصر میں گھس گئے ہیں، پتا چلے گا حماس جو ہے لبنان، اور پیچھے ایک ہاٹ چیز شروع ہو جائے گا، ایک ہاٹ پرسوٹ شروع ہو جائے گا. اس ہاٹ پرسوٹ کے نتیجے میں اسرائیلی، امریکنز اور ان کے الائز جو ہوں گے مسلم ممالک کے اندر گھسنے کا ایک جواز پیدا ہوگا انہیں. آگے چل کے جب وہ جواز ان کا بدل جائے، ہو سکتا کوئی اور وہ ٹیررسٹ گروپ کھڑا کرتے. ایک ٹیررسٹ گروپ کو کھڑا کر کے جیسے 9/11 کے بعد ایک القاعدہ کھڑی کی گئی، اور القاعدہ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہاں کہاں عراق اور ہر جگہ تباہی بربادی کی گئی. حتیٰ کہ اسامہ بن لادن جو ہے جسے اس مسلم امہ کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، آپ یہ دیکھیں جو ایبٹ آباد والا آپریشن ہوا اس کے اندر صدام کو تو انہوں نے پھانسی کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے جب پھانسی دی تو باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی چلائیں. اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ کہ جی وہ پکڑا بھی گیا، پھر جہاز پہ بحری جہاز پہ لے جا کر اس کی لاش کو کیا کہتے ہیں واٹر میں پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ عجیب و غریب ایک آپ سمجھے متھ کریٹ کر دیا گیا، ایک عجیب قسم کی سٹوریز بنا دی گئی، اور پھر ایک اس کا وائنڈ اپ کرنے کے بعد پھر داعش کھڑی کر دی گئی. اچھا پھر داعش کا سلسلہ ختم ہوا تو ابھی یہاں انہیں ایریاز میں حماس کا اشارہ شروع ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حماس جو ہے ان کی نمائندہ حماس نے کام کیا ہوگا، لیکن اب اس وقت حماس کی لیڈرشپ ماضی میں ہٹ ہوئی ہے، لیکن وہ ہٹ ہونے کے بعد آج حماس کی جو باغ دوڑا ہے کن لوگوں کے ہاتھوں میں، ذرا یہ دیکھنا پڑے گا. اگر وہ لوگ ہیں تو حماس کو ظاہری بات ہے تنظیموں کے پیچھے بھی بعض اوقات لیڈر جو ہیں جب اس لیے مرتے ہیں کہ اندر آپ کے بہت زیادہ جاسوس پیدا ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایران کے اندر ابھی جب اٹیک ہوا اسرائیل نے کیا تو آپ کو پتا وہاں ان کے بہت زیادہ سائنسدان، ان کے بہت زیادہ جو فوجی افسران تھے، ان کے سیاستدان سارے ٹارگٹ ہوئے ہیں اور ان کو پہلے سے ختم کر دیا گیا. حالانکہ ایران موجود ہے لیکن دائیں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے جنہوں نے یہ سارا آپریشن کیا وہاں پہ، اور وہ دیکھے تو ان کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اسی طرح داعش کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں داعش کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ داعش کے نام کے اوپر یہ جو باقی آبادی رہ گئی ہے اس میں ابھی بمبارمنٹ ہوگی. اور دوسری میں ایک آپ کو ایک بات ہوں، اس میں دیکھیں انہوں نے کبھی بھی ان کو واپس نہیں آنے دینا. اسرائیل کا ایک اور بھی پلان ہے، اسرائیل کا ایک پلان ہے کہ تقریباً سینٹرل جیسے نہر سویز ہے نا مصر سے آتی ہے، بڑی امپورٹنٹ نہر ہے کیونکہ ادھر سے جو آپ کا ریڈ سی ہے، ریڈ سی اور جو یورپین سارے ملک ہیں وہ نہر سویز اگر نہ ہو جو کہ مصر کے کنٹرول میں ہے تو کوئی بھی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یعنی پوری آپ سمجھ لیں کہ جو ٹریڈ کویت سے ہوتی ہے آئل جاتا ہے، جو سعودی عرب سے آئل جاتا ہے، جو قطر سے گیس جاتی ہے، اگر یورپ کی طرف بھی جاتی ہے تو نہر سویز سے گزر کے جاتی ہے. اس کا پلان ہے اسرائیل کا کہ جناب جو سینٹرل غزہ ہے وہاں سے ایک نہر یعنی اتنی بڑی نہر نکالی جائے جس سے ان کی یہ شپنگ کا جو کام ہے سارا ہو سکے. تو وہ ان کو مارنے کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ پورا علاقہ ان سے خالی کرایا جائے اور اس کے پلان کے مطابق وہ بنایا جائے، جس میں اس نے کہا کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر عمارتیں بھی بنائی جائیں گے. جو آگے ٹرمپ کا پلان ہے کہ وہاں ٹرمپ ٹاور بھی بنے گا، ساتھ وہ رستہ تھا کہ یہ ایک اسرائیل کو ایک جیوگرافیکل اور اسے سمجھ لیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے کوئی ایج مل جائے اور ان کو یہ راستہ مل جائے تاکہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اس لیے اگر آپ بھول جائیں کہ کبھی یہ وہاں پر غزہ کو جو کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں رہنے دیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی جو اس وقت صورتحال ہے اسرائیل کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب یہ دوبارہ اس نے اگر سیز فائر کا اس نے بریچ کیا ہے تو کیا اس کو پوچھنے والا ہے؟ اچھا ایسا صاحب ہمارے وزیر خارجہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ ٹرمپ کے امن پلان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل فلسطینیوں کے خون پر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی بات کیجیے گا. سر یہ جسٹیفائی ہے کہ جو لوگ ٹرمپ کے آپ خود ہی تو اس بات بھی آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹرمپ کا امن پلان نہیں ہے، وہ تو غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کے مترادف ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ کریں جو اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر، کیونکہ یہ اس وقت بہت بڑا ایک ان کے پاس کی پوائنٹ آیا ہوا ہے مسلم نواز کی گورنمنٹ یا ہماری حکومت کے پاس کہ جناب وہاں تو امن ہو گیا.
تو اگر آپ جواب دینا آئے نا, آپ دوبارہ اگر آئے ٹی وی پر آئے, پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ کون سا امن ہو گیا بھائی, وہ بتائیں کیا وہاں پر ابھی جو بریچ ہوا ہے, وہاں پر جو بمبارمنٹ ہوئی ہے, کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کی ہے, کیا پاکستان کے کوئی آپ سمجھے کوئی سول سوسائٹی نے کی ہے, یا پاکستان کے کوئی عام لوگ یا مذہبی جماعتیں جا کے وہاں پر اٹیک کر رہی ہیں؟ بھائی وہی کر رہے ہیں, وہی مار رہے ہیں بچوں کو, عورتوں کو دوبارہ سے, جن کے ساتھ آپ نے جا کے امن معاہدہ کیا, جن کے ساتھ آپ نے جا کے امن معاہدہ کیا. اب ذرا جواب دے نا کہ ایک ایسا پاکستان جس کے بارے میں آپ, کیونکہ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ابراہیم اکارڈ میں اور ملک بھی آ رہے ہیں, اصل میں وہ پھنسا کے اسرائیل, یہ تھوڑا سا جو بھاگ دوڑ اس وقت کر رہے ہیں نا, وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے 4 ممالک کا کہا ہے ٹرمپ نے, جس میں میرا خیال ہے کہ ایک نام بھی لیے ہیں, یو اے کا نام لیا ہے, قطر ہے یا سعودی عرب ہے, اور وہ کہتے ہیں جی سعودی عرب اگر اس میں آ جاتا ہے تو باقی بھی آ جائیں گے, چوتھا بھی آ جائے گا. چوتھا کون ہے؟ پاکستان یا کوئی اور ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو ابراہیم اکارڈ میں جب آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ ٹیکنیکلی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے مرے جا رہے ہیں اس اکارڈ میں جانے کے لیے, اور وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہاں مسلمانوں کے خون سے پھر ہولی کھیلی جا رہی. ایسے ہمارا کردار کیا رہا, یہ تو ایک ایسا صاحب اس کے اوپر تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, لیکن اگر ہم مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ بھی ختم نہیں کرا سکتے, تو کم سے کم یہ تو ہے نا کہ ہم جو غزہ کے لوگ ہیں, اہل غزہ ہے, ان کے اور جو قائد اعظم کا نظریہ ہے اسرائیل کے متعلق, پھر ہم اس نظریے کا تو کوئی پاس رکھ لیں. یہ چونکہ وہ تو اس کے بالکل بھی خلاف تھے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا, تو آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مصباح, مجھے تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی مسلم امہ کے سو کالڈ لیڈرز ہیں نا, یہ تو بالکل اس ابراہیم اکارڈ کے ساتھ ملے ہوئے, ٹھیک ہے. اور میں زیادہ نہیں کہتا, لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے, نجد کہانی کو سمجھنا چاہیے کہ نجد کہانی کیا ہے. نجد کہانی سمجھ آ جائے گی نا تو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال یہ جو اس وقت صورتحال ہے نا, اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے ابھی صرف آپ کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جلدی جو ہے اس کو اس وقت جو ہے نتن یاہو کو وہ کر رہا ہے, وہ تھریٹ پیدا کر رہا ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس نے ایک ایسی چیز پالی ہوئی ہے جو وہ سب پہ چڑھا دیتا ہے اور پھر جا کے اس کو بارگیننگ کرتا ہے, اور وہ کوئی اچھا. پھر ایک تو بات ہے کہ لفظ کو جنگ کا کہنا ہی غلط ہے. جنگ تو ہوئی نہیں کبھی ہو سکتا ہے ایک طرف اٹامک قوت ہے اور ایک طرف جو ہے بیچارے بے بس اور بے گناہ اور معصوم لوگ جن کے پاس اپنے ڈیفنس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, رائٹ. اور آپ بمبارمنٹ اس پہ کہہ رہے ہو, پھر کہہ رہے ہیں جنگ کا کہا ہی اسی لیے گیا کہ ایک معاہدہ کا ڈرامہ کیا جائے, کیونکہ جنگ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, تو یہ روکنا تھا. تو آپ نے جنگ کا کیا, تھوڑا سا ایک بگیچہ کریٹ کیا حماس کا, اچھا اب سارے وہاں پھر مصر میں مل رہے ہیں. یہ فلمیں چلتی رہیں گی اور آپ کو ایک دن پتا چلے گا کہ پورے اسرائیل کے اوپر باقاعدہ طور پر قبضہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ اپنی خیر منائیں. ہماری مسلم امہ کے لوگ جو ہے نا اپنی باری کا انتظار کریں, اپنی باری کا یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ختم ہو جائیں گے تو اسرائیل باز آ جائے گا. نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا سارا دکھا چکا ہے, وہ یو این او تک تو ہوا ہے, اس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کتنا ہے, وہ کہاں تک ہے, اس کی حدود جو ہے مدینہ تک وہ بتا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب نیو یارک کے اندر وہاں کے جو زائنسٹ تھے انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا, پلے کارڈ جو اٹھائے ہوئے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا کہ خیبر ہم آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی, اتنے قتل عام کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سمجھ کو ٹھیک کرے. بالکل ایسے ہی آگے بڑھیں گے. احسن جیسا وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا جو فوری خاتمہ ہے وہ ضروری ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاک افغان مذاکرات کو؟ دیکھیں ہم نے نا ایک دہشت گردی کا ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے, اچھا, اس کا اتنا بھرپور طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہماری لیڈرشپ نے ماضی میں جو پالیسیز بنائی اس کو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت. دہشت گردی کا خاتمہ, اس میں 2 دہائیاں گزر گئی ہیں, دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. دہشت گردی نے ہمارے ملک کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو نگل لیا. ہماری مساجد نہیں محفوظ رہی, ہمارے مدرسے محفوظ نہیں رہے, ہمارے اسکول محفوظ نہیں رہے, ہماری یونیورسٹیوں پہ اٹیکس ہوئے, ہمارے تھانوں پہ اٹیکس ہوئے, ہماری فوجی انسٹالیشن پر اٹیکس ہوئے. دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے اندر ایک تو ہمارے وار اور ٹیرر میں جو شامل ہونا تھا, دوسرا آپ نے جو ایک ساتھ دیا. ہمارے یہاں پر یہ 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اس کے وقت ہمارے یہاں پر فوجی عامر موجود تھے, انہوں نے جو ڈیسیژن لیا پہلے نے لیا اور یہ بتایا کہ جناب بڑا ضروری ہے یہ ڈیسیژن جو ہے کہ جناب روس افغانستان میں آ گیا, اور ہم نے وہ اس کا جو نتیجہ آج بھی ہم بھوگ رہے ہیں. اس کے بعد پھر امریکہ صاحب بہادر آ گئے, پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا.
ان کی جنگ کی, اور آج بھی ہمارے پرائم منسٹر جو آپ کے سلوٹ مار رہے ہیں, بنیادی طور پر ان کو اپنے اقتدار سے غرض ہے. لیکن ان پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے اندر جو تکلیف اٹھی, جو ہم نے ہماری پوری ایک جنریشن, بلکہ ایک نہیں 2 جنریشن اس سے متاثر ہوئی. ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے. پارلیمنٹ تو آج بے توقیر ہو کے رہ گئی. صحیح. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ڈی اے جی صاحب جو ہیں, ہم نے ایک فنکشن پہ ان کو بلایا, اور وہ ڈی اے جی صاحب کا کچھ نون کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بڑے رابطے ہیں. تو میں نے ان سے پاکستان کے حوالے سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب بہت سارے ڈیسیژن یا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ پارلیمنٹ میں اگر لے آئے تو ڈیفینیٹلی قوم کی ایک کلیکٹیو لینگویج جو ہے, یا قوم کی ایک کلیکٹیو مدعا جو ہے, قوم کا جو ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا, نہ کہ ایک شخص کا فیصلہ, جیسے مشرف نے ایک فیصلہ کر لیا یا ضیاء الحق نے ایک فیصلہ کر لیا. تو ان کا جواب پتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کون سی پارلیمنٹ. اچھا جی, اور یہ ریسنٹلی بات ہے. یہی بات میرا خیال ہے کہ اس وقت جے یو آئی کے سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن بات کی ہے کہ جناب سب تیاری کر لیں, کون سی پارلیمنٹ. اچھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے نا پارلیمنٹ سے بہرحال, لیکن ہمارے جو بیشتر اہم فیصلے ہیں اگر وہ پارلیمنٹ سے باہر ہی ہونے ہیں تو پھر پارلیمنٹ تو اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں نا. اب دیکھیں, اب آپ نے جو بھی وار اینڈ ٹیرر لڑی اس کا نتیجہ ہے نا. بہرحال اس وقت جو آپ کی آرم فورسز ہیں, آپ کی فوج جو ہے وہ بے پناہ قربانیاں دے رہی ہے. صحیح. اور آج افغانستان کو جو سبق سکھایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا بفٹنگ ہے, اور ابھی تھوڑا سکھایا گیا ہے, کیونکہ جو جس طرح کے وہ احسان فراموش ہیں, جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, اور میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کوئی بھائیشاہی نہیں اس طرح ہوتے. تو پاکستانی فوج نے جو بہادری کی ایک داستان دوبارہ سے رقم کی ہے, اور چوکیاں تک لی ہیں, اور پھر ان کو ایک سمجھ آئی ہے طالبان کو, اور ابھی بھاگے پھر بہرحال دوحہ میں گئے ہیں اور سیز فائر کی طرف, ورنہ یہ باز آنے والے ہیں, یہ سیز فائر کرنے والے ہیں. اب اس میں مثبت چاہیے یہ کہ پاکستان, اور میرا خیال ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے عسکری, وہ اس کو دیکھ بھی رہی ہے. اور چلیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی پاکستان اور افغانستان میں ہونے والا جو معاہدہ ہے, یہ تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی یا پھر جو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے یہ اس سے زیادہ ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ آپ نے غزہ کا سیز فائر دیکھا ہے, ختم ہونے میں کتنے دن لگے. آپ یہاں بھی اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھیں. پہلی تو بات ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی دیر تک یہ جو سیز فائر ہے یہ قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جن سے مقابلہ ہے آپ ان کو خوارج کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں. اور جب دہشت گردوں اور خوارج کے سربراہوں سے آپ معاہدہ کریں گے, بس آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اپنے کمزور پہلو ان کے ہاتھ میں نہ دیں. کمزوری ویسے ابھی تک ہم نے شو نہیں کی, لیکن کسی بھی سٹیج پر اس وقت جو چوکیاں ہم نے لی ہیں واپس نہیں کرنی چاہیے. ابھی ٹائم دیں ان کو, کوئی بھی دیکھیں زیادہ. اور پاکستان نے تو ایسے جیسا کمزوری شو نہیں کی, لیکن پاکستان تو افغانیوں کی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہے نا. جی بالکل ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ابھی اگلا جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ سرحدوں کے دروازے کھولیں. اچھا. اور تاکہ ٹریڈ شروع ہو. ٹریڈ ابھی نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ. اچھا. دوسری بات ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے, وہ معاہدے کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہاں سے دہشت گردی بند کریں, جو اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں. وہ ایک دم تو نہیں ختم ہو جائے گی, اس کو ٹائم لگے گا, 1 سال 2 سال 4 سال, جب فیوچر میں جا کے دیکھیں گے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. ابھی اس وقت آپ کو اپنی سرحدیں افغانستان کے لیے نہیں کھولنی چاہیے. آپ کو ان کی جو چوکیاں جو قبضہ کی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی اب اس وقت ڈیفنس لائن بنی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں, آپ نے دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان نے آگے اٹیکس کیے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات میں اگرچہ کہ ختم تو نہیں ہوئے, کمی آ گئی ہے ایک دم. اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹر نہیں ہو پا رہے, اور ان کے سلیپنگ سیل ہیں وہ کریں گے تھوڑا بہت. بہرحال اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو ٹریڈ ان کے ساتھ نہ کریں بالکل بھی, ابھی کہیں جی ایسا ہی ہے, پہلے کر کے دکھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیور کرنا اس لیے بھی نسبت ضروری ہے کہ آپ کی مشرقی سرحد پر جو آپ کا دشمن ہے نا, جس کا نام بھارت ہے, وہ مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے. آرمی چیف نے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے 2 دن پہلے کاکول اکیڈمی جو بات کی ہے بڑی ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت ایٹامک ماحول کے اندر جنگ کے متمل ہم دونوں ملک ہیں ہی نہیں, اور لیکن اگر ہوا تو پھر جواب بڑا سخت آئے گا, اور چھوٹی سے چھوٹی اشتعال انگیزی کا جواب بڑا سخت دیا جائے گا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی, تو انہوں نے دونوں کے بارے میں بتایا. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک محاذ ٹھنڈا ہوگا تو دوسرے کا کوئی پتہ نہیں کب گرم ہو جائے. تو آپ کو دونوں طرف لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو مغربی سرحد پہ جو دہشت گردی اور سب چیزیں یہ آپ کے قابو میں رہے. پھر اگر ادھر سے اٹیک ہوتا آپ ادھر سے بھی لڑ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا, آپ دیکھ لیں گے. لیکن بات یہ ہے
کہ آپ مغربی سرحد کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو اسٹرانگ رکھیں. اور بڑے عرصے کے بعد پاکستان نے ایک مت کو توڑا ہے. ایسا سر وہ مت جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان کو ہم ایز اے برادر اسلامی ملک کے طور پر ڈیل کر رہے تھے, اب ہم اسے ایک خود مختار جو ہمسایہ ایک ریاست ہے اس کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ ڈیلنگ جب اب ہمیں کر رہے ہیں, حالات تو پہلے بھی ناساز تھے, ہم پہلے بھی یہ کلیم کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی افغانستان ہوتی ہے, تو پھر اس وقت بھی یہ اسٹریٹجی ہمیں اپنا لینی چاہیے تھی. اب چونکہ ہم تھوڑا تخیر کا شکار ہو گئے. دیکھیے ہمارے یہاں پر ایک بیانیہ تیار کیا گیا اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کچھ اداروں کی یا کچھ قوتوں کا اس میں فائدہ تھا. اس بیانی میں یہ کہا گیا کہ افغانی ہمارے بہت بڑے بھائی ہیں صحیح, اور ہمیں وہاں پر جو ہے جب تک وہ اگر ہم ان کو مضبوط بنائیں گے تو پاکستان میں امن ہوگا. صحیح, لیکن اس بیانیے کے خلاف پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور بتا رہی ہیں. اچھا, تو یہ بتا رہی ہیں کہ صرف امریکہ کے 9/11 کے بعد یہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, جو شہادتیں ہوئی ہیں, وہ 1 لاکھ کے قریب ہیں. 150-200 بلین ڈالر کا آپ کا نقصان ہو گیا, انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہو گیا. امریکہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اگر کچھ دیا ہے تو پہلے تو اس کی بھی احتساب ہونا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہ وہ پیسہ گیا کدھر, ٹھیک ہے, وہ کس کے استعمال میں گیا. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ایک تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس پالیسی کے تحت ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم تو دشمن پال رہے ہیں, اور جو آج ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. اس سے پیچھے آپ افغانستان کا جب روس آیا تھا تو اس وقت جو کلاشنکوف کلچر اور پاکستان کے جو اٹیکس وہ بھی کسی سے ڈکے چکے نہیں. ہم نے جن کو تیار کیا, جن کی سپورٹ کی, آج وہ ہم ہی پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو, میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اپنی ایک پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے اور چیزوں کو پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہیے. دیکھیں کولیکٹیو فیصلے ملک کے دفاع میں ہوتے ہیں. ہم پچھلے 20 سال کے اندر ہمارے کلچر کو شدید نقصان پہنچا, ہماری سول لائف کو شدید نقصان پہنچا. ہماری ایجوکیشن لے لیں آپ, ہیلتھ لے لیں, کوئی ایسا آپ سمجھ لیں کوئی ایک ایوینیو نہیں ہے کہ جو ہم ڈسٹرب نہیں ہوئے. ہماری 2 نسلیں اس وقت اس دہشت گردی کے خوف کے سایوں کے اندر زندگی گزار رہی ہے, اور فیصلے چند لوگوں کے جو فیصلے ہیں اس کو بھگت رہے ہیں. بڑی فلورش کرنے والی ہماری سوسائٹی تھی, یہاں دانشور لوگ تھے, یہاں تھنک ٹینک لوگ تھے, یہاں بہت زبردست لوگ تھے, شاعر تھے, ادیب تھے. کدھر چلے گئے سارے؟ آپ کے ملک کا خزانے کا ایک بڑا حصہ اس وقت سیکیورٹی پہ چلا گیا. بس سیکیورٹی, ہر وقت سیکیورٹی. ابھی وہ دیکھیں نا, ابھی صورتحال ہے مریدیہ کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں لاہور کی سیکیورٹی کا اندازہ آپ یہ کریں کہ ایک دن کے اندر جو جرائم صرف ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں 24 گھنٹوں کے اندر وہ کوئی 240-50 کے قریب ہیں. اچھا, تو جو جرائم کی شرح میں کمی کے دعوے دار ہیں, 250 وارداتیں ہوئی, 250 جرائم ہوئے. یہ وہ ہے جہاں پر ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بتاتی ہے کہ جی صفر ہو گیا ساری جگہ. جرائم کی شرح میں پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پنجاب میں اس وقت ڈکیتی جو سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا جی CCD بن گئی ہے تو جی جرائم جو ہے بڑے نیچے آ گئے ہیں. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جو واقعات CCD کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس کو پتا ہے پوری دنیا میں ہماری کتنی جگ سائی ہو رہی ہے. آپ کا جو اس وقت دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے ورلڈ وائڈ, انہوں نے اس چیپٹر کو پکڑ لیا, اس ایشو کو پکڑ لیا کہ پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیوں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن رہا ہے, اس کو ہمارا ملک انڈیا جو ہے ہمارا دشمن ملک وہ بھی اس کو لے رہا ہے, اور باقی جگہ پر بھی یہ فوکس ہو گیا. اچھا, اس میں اور پھر آپ کا مرید کے والا واقعہ آ جاتا ہے. مرید کے والے واقعہ میں آپ جو بھی کریں, لیکن بہرحال اس وقت JUIF سمیت بہت ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ظلم ہوا ہے, بڑا خون بہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آپ ایک بیانیہ بنا ہی نہیں سکے, وہ ڈویژن ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو اسلام آباد کی صورتحال آپ کی یہ ہے کہ وہاں پر ایک سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو غائب کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہائیلی سیکیورڈ ایریاز کے اندر سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, ان کا کئی دن پتہ نہیں چلتا وہ گئے کدھر, کون لے گیا ان کو. تو یہ اسلام آباد کی صورتحال ہے. اچھا, ایسا سب جتنے بھی آپ نے یہ جرائم گنوائے ہیں, ہماری تو انٹرنل سیکیورٹی اگر اتنے خطرات ہمیں لاحق ہیں کہ ہم خود ہی اس میں محفوظ نہیں ہیں, تو پھر ایسا سب جو ایکسٹرنل کی ہم بات کر رہے ہیں پھر وہ تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں, آپ فوج کو دعائیں دیں جس کی وجہ سے آج بھی تھوڑا سا سکون ہے یہاں پر. ادروائز اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو پولیس نے جو حال کیا ہے, ابھی مجھے پتا چلا کہ جی وہ صوبے کے ایک سربراہ ہیں پنجاب کے پولیس کے, انہوں نے ایک اور درخواست کر دی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جناب ہم اور تھانے بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں. ہاں جی. اچھا, اتنی فورسز, رنگ برنگی فورسز آپ نے بنا لی ہیں, CCD, CTD اور پتہ نہیں ایلیٹ فورس, پتہ نہیں پیرا فورس, پتہ نہیں کون سی ہے. یعنی آپ کا سارا زور قوانین پر قوانین, جبر پر جبر, اور پھر جو آپ کا بجٹ ہے قوم کا وہ آپ ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں. لیکن آپ کی جو ایک لائف ہوتی ہے
مگر اب میں ابھی کل ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ سی ایم پنجاب ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہیں اور وہ سیکورٹی والے اتنے اب آگے ہیں کہ وہ آگے سے وہ جن سے خطاب کرنا چاہ رہی ہیں ان کو خطاب کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں. وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آگے سے ہٹ جاؤ, مجھے لوگوں سے بات کرنے دو. انہوں نے حکمرانوں کو گھیر لیا ہے, صحیح, ان کے کانوں میں بتاتے ہیں سب کچھ اچھا, اور پھر اگر آپ یعنی وہ چونکہ اس طرح کی چیزیں کر کر جب خون بہتا ہے یا ساری آپ سیکورٹی کے نام پر فنڈز لیتے ہیں, آپ سیکورٹی کے نام پر آپ کو بڑی بڑی آپ کو عہدے ملتے ہیں, آپ کی نوکریاں پکی ہوتی ہیں. یہ کام چھوڑ دیں. پاکستان کا جو فنڈ ہے, پاکستان کا جو بجٹ ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی لگنے دیں, ہسپتالوں پہ لگنے دیں. آپ ان کی جو ایک سول لائف ہے, اب مطلب مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے ہر وقت اتنا نفسیاتی دباؤ لوگوں پر پاکستانیوں پر آ گیا ہے کہ شاید آپ کی جو ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ پہلو ہی کہیں ختم ہو گیا ہوا ہے کہ انٹرٹینمنٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی. آپ جب باغوں میں جاتے ہیں تو آپ خوفزدہ رہتے ہیں. کتنے لوگ آج کل باغوں میں جاتے ہیں, بہت ساری نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اور ایشوز ہیں انہوں نے بھی جنم لیا. آپ کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہو رہا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ جو آپ کا نوجوان طبقہ 30 سال سے کم, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, لیکن ایک خاص کلاس جو ہے وہ سیکورٹی کے نام پر, وہ ان ناموں پر پھر پیسے اکٹھے کری جا رہی ہے. اور بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایک جلوس آپ لاہور میں نہیں سنبھال سکے, وہ مرید کے تک پہنچ جاتا ہے, اور آپ کی قابلیت یہ ہے, آپ کی اہلیت یہ ہے, اس کو تو آپ نالائکی کہیں گے نا. اور اس کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چوکیاں اور بڑھانی ہیں, تھانے اور بڑھانے ہیں. ہمارے انٹرنل ایشوز اتنے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے انٹرنل ایشوز اتنے سنگین ہیں کہ جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں پھر وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, حالانکہ ہماری پوری توجہ تو اس طرف ہونی چاہیے نا. بارڈر ہمارا جو فوکس ہے نا تھوڑا سا ہمارا فوکس ٹھیک کرنا ہوگا. اور غیر ضروری طور پر جو دیکھیں لوگ جو نا فیئر سے کماتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر امریکہ نے جو کمایا ہے اور اس کے اتحادیوں نے بہت زیادہ کمایا. امریکہ ایک آپ سمجھے ایک سول سوسائٹی بڑی سٹرانگ تھی, ڈیموکریٹک سوسائٹی تھی. 9/11 کے بعد انہوں نے خوف کو بیچا ہے, فیئر کو بیچا ہے, ٹیررزم کے فیئر کو, اور اس کے نتیجے میں پورا کا پورا امریکہ, اس کی جو خد و خال, اس کا کلچر, اس کی ڈیموکریسی کی نارمز, اس کی سول سوسائٹی کی نارمز اس طرح کمپرومائز ہوئی ہیں, اس طرح برباد ہوئی ہیں کہ آج پورا امریکہ سڑکوں پر ہے. اور وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو بادشاہ نہ بن, اور وہ کیا کر رہا ہے آگے, اس کی عقل کی انتہا دیکھیں. کیا کسی سول سوسائٹیوں میں صدر ایسے کرتے ہیں کہ وہ آگے سے ٹویٹر پر یا کسی جگہ پر وہ ویڈیو لگاتا ہے کہ جی وہ ان پر گن ڈال رہا ہے جہاز سے, اور اس نے ساتھ وہ کہا ہاں میں ہوں. یہ میرا خیال ہے ہٹ دھرمی ہے. اور یہ جو میں آپ سے پھر کہوں, یہ دنیا 3-4 پاگلوں کے ہاتھ میں آئی ہے, بوڑھے پاگلوں کے ہاتھ میں. ادھر ٹرمپ ہے, ادھر نتنیاہو ہے, ادھر مودی ہے. اچھا, وہ پھر عوام لوگ جو ہیں اس کو بھگت رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, آج سیلاب متاثرین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم پنجاب فرما رہی تھیں کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی ہم نے مدد مانگی ہے. میں نے کرپشن کے سارے راستے بند کر دیے. لوگ آج پنجاب کی ترقی کی مثال دیتے ہیں. کون سی ترقی؟ اب تو یہ ہے کہ اپنے منہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ یو اسکریچ مائی بیک, اچھا وہ بھی نہیں, اب تو اپنی جو بیک ہے خود ہی آپ اسکریچ کرتے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پاک لگ دینا پنجابی میں کہتے ہیں. اب ان کی باتیں سن کر اب مجھے یہ بتائیں کہ جی سیلاب کے اندر کیا آپ نے کام کیا جی؟ سیلاب نے تو سارا ڈبو دیا, آپ کا پورا انفراسٹرکچر برباد کر کے رکھ دیا. لوگ تو برباد ہو گئے, زندگیاں برباد ہو گئی وہاں پر. آپ کے پاس تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ آپ یہ جو سیلاب آئے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ریزروائر ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ڈیم تھے کہ آپ پانی کو سٹور کر لیتے, لوگوں کو بربادی نہ ہوتی. اور آپ کے تو پشتے تک ابھی تک جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ہر سال وہ سیلاب آتا ہے, بربادی ہوتی ہے, اور لوگوں کو آپ نے کون سا ریسکیو کیا؟ اچھا سوری ٹو انٹرپٹ, احسن جیسا حکومتی جو نمائندے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے بہت کام کیا ہے, اور اگر آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کے کچے گھر گرے ہیں تو وہ اسی طرح گرے ہیں, اور آپ نے جو پانی آیا وہ برباد کر کے چلا گیا, ایسے ہی ہے. بس انہوں نے کیا کیا, کون سا ریسکیو؟ اچھا, یہ وزیر اعلیٰ کو ایسی اپڈیٹس کہاں سے ملتی ہیں کہ یہ جو آپ کے مصاحبین ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کانوں میں کہتے رہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, دیکھیں آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ شہنشاہ کا اقبال بلند رہے. جب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے, ابھی دیکھیں اس میں انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, میں یہ نہیں کہتا انہوں نے پروجیکٹ شروع نہیں کیے, لیکن وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ آپ کو کتابوں میں نظر آ رہے ہیں, پروجیکٹ آپ کو اشتہارات میں نظر آ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ جو ہیں ان کا لوگوں کو کتنا, یعنی کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی کو شاید مل گیا ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل سارے ہی غلط ہے, لیکن وہ کچھ لیکن اوورال پنجاب کی جو آبادی ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ اس میں مہنگائی کی چکی میں پسی جا رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے, کچے کے ڈاکو قابو آ رہے ہیں کسی کے, کچے کے ڈاکو اپنی وارداتیں ویسی کرتے چلے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ پھر آپ کی سوچ ہے. اس کے نتائج ہم نے ماضی میں بھی دیکھے, کئی دفعہ اس طرح کی ویو چلی, کیا کرائم رک گیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کرپشن ختم کر دی, میرے نیچے کرپشن لیں. مجھے بتائیں کہ پنجاب کا کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے, کہ بغیر پیسوں سے کسی کا کوئی کام ہوتا ہو. شناختی کارڈ سے لے کر امتحان دینے تک, ہسپتال میں ادویات لینے سے, تھانے میں ایف آئی آر کرانے تک, ملزم پکڑوانے تک, نوکری لینے تک, جب تک آپ کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب آدمی تو بےچارا, اس کے بعد تو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے. کون سی آپ نے کرپشن کا, کرپشن کا آپ سمجھے ریٹ بڑھ گیا ہے. اب کرپشن وہ والی نہیں تھی, اگر پہلے کسی غریب آدمی کا 5,000 میں کام ہو جاتا نا, اب وہ 50,000 میں بھی نہیں ہوتا. اب اوپر جو لوگ بیٹھ گئے ہیں, ظلم کیا ہو رہا ہے. آپ کی پولیس پتہ کیا کرتی ہے, باقی تو کرپشن ادارے کرتے ہیں, یہ لاش میں بھی کرپشن کر لیتے ہیں, لاش دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو ابھی تو آپ کی پولیس کی یہ حالت ہے کہ وہ کرپٹ ترین محکمہ آپ کے ابھی جو کچھ ادارے ہیں جنہوں نے اسٹیٹکس دی ہیں, اس میں آپ کو جو پولیس ہے اس کو ٹاپ لیول پر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپٹ کوئی ادارہ ہے پولیس ہے. باقیوں کے بھی نام آئے ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس میں کرپشن ختم کر سکی ہیں, جس کی رپورٹس آ رہی ہیں؟ تو جواب دیں ان کو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ کسی کیس کو لے کے چلے جائیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, جو غریب آدمی کا مسئلہ کیا ہے, اس کو ایجوکیشن چاہیے, اس کو ہیلتھ چاہیے, اس کے بعد ظلم ہو جائے, اس کی زمین پہ قبضہ ہو جائے, تو جا کے وہ تھانے میں جائے تو اس کو عزت کے ساتھ بات ہو جائے. تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کے پاس جائیں تو وہ ملزم سے بھی پیسے لیتے ہیں, مجرم سے بھی پیسے لیتے ہیں. اس کو کس نے ٹھیک کیا؟ تو یہ کہنا کہ جی میرے نیچے کرپشن ختم ہو گئی ہے بس پھر. اچھا شاید یہ بھی ایک عوام ہے اسد صاحب کہ ابھی جن ڈفرینٹ فورسز کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ مختلف قسم کے فورسز بنا دینے سے کیا کرپشن میں کمی ہو جاتی ہے, یا اس سے جو حالات فنڈ کھانے کے طریقے ہیں؟ دیکھیں مصباح, یہ فنڈ کھانے کے طریقے ہیں, حکومتی فنڈ جو ہوتے ہیں, حکومتی نہیں ہے, عوامی بجٹ, عوام کا جو ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے, سوری عوام کا جو خزانہ ہوتا ہے, عوامی خزانہ میں اس کو کہوں گا, اس کو کھانے کے طریقے ہیں. رنگ برنگی فورسز, خوبصورت عمارتیں. اچھا آپ جا کے دیکھیں افسران کے دفاتر, تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, آپ کو لگے گا کہ آپ کسی شہنشاہ کے کمرے میں آ گئے. رائٹ. لیکن چلے آپ آ بھی گئے, آپ نے بنا لی, اچھی بات ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے, تو لوگوں کو ریلیف تو ملے. کھلی کچہریوں کی آپ بات کرتے ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو آرڈر کیا جی کھلی کچہریاں. اچھا کھلی کچہریوں کا تماشا اور ڈرامہ دیکھ لیں. وہ اپنے دفتر میں جیسے روٹین میں کیس سنتے ہیں, وہ وہیں اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, چند کیس سنتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کھلی کچہری. اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی. کھلی کچہری میں کوئی ایریا ہوتا تھا مختص کیا گیا, ڈی اے جی یا کوئی بندہ وہاں جاتا تھا اور جا کر پھر وہ لوگوں کو کھلے عام سنتا تھا. یہاں آپ وہ بے-تین سے اب روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بندوں کو بلایا, بیچارے بول بھی نہیں پا رہے ہیں. ابھی ایک میں نے دیکھا اس طرح ایک ڈی پی او تھا, ایس ایچ او نے پکڑ کے اس کے سامنے, ڈی پی او کے سامنے وہ جو بیچارہ آیا تھا اس کو پکڑ کے وہ کھینچ رہا ہے, پنجابی کہتے ہیں ترو رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, آپ لفظوں میں اچھا لگتا ہے, آپ کے بیانیے میں اچھا لگتا ہے, آپ کے اشتہارات میں اچھا لگتا ہے, برعکس ہے نا. ایسا صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی زیر صدارت جو ہے وہ پہلا انتظامی اجلاس ہوا ہے. 3 MP کے تحت گرفتاری پر پابندی اور کئی جو اعلانات ہیں وہ بھی اس میں کیے گئے ہیں. اچھا ایک اس میں گاڑیوں کی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی بلٹ کافی ہے, انہیں انٹیریئر منسٹری کی طرف سے صحیح نہیں ملی پولیس کے حوالے سے جو بھی ہے. اچھا ایک انہوں نے یہ کہا. دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ جو ایم پی او کے تحت, اچھا ایم پی او وغیرہ کے تحت جو گرفتاریاں ہیں نا, میرا خیال ہے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تو کوئی کنزمپشن دینی ہے, ریلیف دینا ہے, تو ان کو بھی تو کچھ بتانا ہے کہ میں آ گیا ہوں. لیکن آتے ہی انہوں نے 1-2 ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جس سے میرا بھی ماتھا ٹھنکا, اگرچہ کہ وہ سٹیپس ٹھیک ہیں, میں اس کو غلط نہیں کہتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو رخ ہے تیزی سے چینج کیا, اپنی پالیسی کو چینج کیا. جو پہلے وہ نظر آ رہے تھے وہ اب نہیں ہے. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو کل جو بیان دیا تھا کہ جناب اگر افغانستان سمیت کسی نے بھی حملہ کیا تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. اچھا یہ پہلے ان کی پالیسی نہیں تھی, پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں حملہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر, اور ہم مذاکرات کریں گے, اور بڑا اس پہ کہ ہم لڑیں گے اور ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اچانک ان کا یو ٹرن آیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ان کے خلاف ایک موومنٹ تھی وہ بھی خاموش ہوگی, ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو حلف بھی اٹھانے دیا گیا. تو اب وہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں وہ ایسے کہ جیسے صوبے کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ صوبہ چلے اور میرے مذاکرات جو ہیں یا معاملات جو ہیں فیڈرل کے ساتھ ٹھیک ہوں. ایک انہوں نے آتے ہی دھمکی دی پہلے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملایا جائے, اور میں آ رہا ہوں, اور میں نے کہہ دیا, ان کو جو لگا. لیکن بعد میں جب انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلا تو وہ بھی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ آج میں کہوں گا کہ 100 میں سے نا 20%. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ کچھ افریم سے صاحب کی طرح کوئی 30% افریدی صاحب بھی ہو چکے ہیں. اچھا معاملات طے ہو جائیں گے افہام و تفہیم سے؟
अफवाह और तफहीम नहीं है, उन्हें समझ आ गई है कि मैं, अच्छा तो गंडापुर सोहेल अफरीदी जो है वो गंडापुर की कॉपी टू आप कह रहे उन्हें हैं? करनी पड़ रही है ना, 30% तो हो गए हैं, अब वो यू टर्न लेना इसके शुरू बगैर करें। गुजारा नहीं है। हाँ वो भी अब करेंगे ना, बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन उनसे होगा नहीं। सही, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनसे हो। एहसन जिया साहब आपका, नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और एहसन जिया साहब को दे इजाजत, मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम, अल्लाह निगहबान।